काला शहजादा इंतहाई बरक रफ्तारी से घोड़ा दौड़ाते हुए जंगल में आ गया था। जंगल में पहुंचकर इसने घोड़ा छोड़ दिया। मटकू बोना भी जमीन पर आ गया था। अब इस नाग को जंगल में कहाँ तलाश किया जाए जो पताल की गहराई में आसानी से जा सकता हो। जंगल बेहद घना और इंतहाई वसी भी है। काले शहजादे ने जंगल में आकर परेशानी से मटकू बोने की जानिब देखते हुए कहा, तुम यहीं रुको, मैं इस नाग को अभी तलाश करके आता हूँ। मटकू बोने ने जवाब दिया और दूसरे ही लम्हे वो अचानक वहां से गायब हो गया। जंगल बेहद घना और वाकई बेहद वसी और अरीज था। जंगल में आम जानवरों के अलावा दरिंदे भी थे, क्योंकि इनकी खौफनाक आवाज़ें कभी नज़दीक और कभी दूर से आती हुई महसूस हो रही थीं। इनमें हाथियों के चंगाड़ने, शेरों के गरजने और बहुत से दरिंदों के दाड़ने की आवाज़ें शामिल थीं। काला शहजादा मटकू बोने के इंतजार में जंगल में घूमने फिरने लग गया। इसे इन खौफनाक दरिंदों की आवाज़ें से कोई डर या कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा था। वो उधर से इधर देखते हुए आगे बढ़ रहा था कि अचानक इसे शेर की खौफनाक दाड़ बिल्कुल करीब से सुनाई दी। काला शहजादा ठिठक गया। इसी लम्हे अचानक इसके सामने वाली झाड़ियां हिली और वहां से एक बहुत बड़ा, इंतहाई खौफनाक बब्बर शेर छलांग मारकर बाहर आ गया। बब्बर शेर जिसामत में बहुत बड़ा था। इसकी आंखें सुर्ख थीं और वह नहायत खौफनाक नज़रों से काले शहजादे को घूर रहा था। इसके अंदाज से साफ मालूम हो रहा था जैसे वो बहुत भूखा हो। आदमजाद, आज एक अरसे बाद मेरे सामने एक आदमजाद आया है। आज मैं इसी आदमजाद को मारकर अपनी भूख मिटाऊंगा। बब्बर शेर ने खौफनाक धाड़ मारते हुए कहा। इसकी बात सुनकर काला शहजादा मुस्कुरा दिया। इसके पास चूंकि इंतहाई पुरस्रार ताकतें थीं, इसीलिए वो बब्बर शेर की ज़बान पूरी तरह से समझ और बोल सकता था। मैं भी कई दिनों से भूखा हूँ। मैं भी अपनी भूख प्यास शेर को ही मार कर मिटाता हूँ। अच्छा हुआ तुम खुद ही मेरे सामने आ गए। मैं तुम जैसे ही किसी जसीम शेर को यहाँ तलाश करता फिर रहा था। काले शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा। इसे अपनी जबान में बोलता देखकर बब्बर शेर बुरी तरह से चौंक उठा था। क्या क्या तुम मेरी जबान बोलना और समझना जानते हो? बब्बर शेर ने हैरत से काले शहजादे की जानिब देखते हुए पूछा। हाँ, मैं तमाम जानवरों और दरिंदों और परिंदों की बोलियां जानता हूँ। काले शहजादे ने जवाब दिया। ओ, एक आदमजाद होकर तुम तमाम जानवरों और परिंदों की बोलियां जानते हो, ये कैसे मुमकिन है? बब्बर शेर ने और ज्यादा हैरत भरे लहजे में कहा। मैं आदमजाद का भूत हूँ। काले शहजादे ने शरारत भरे लहजे में कहा। भूत? क्या तुम सचमुच भूत हो? भूत का सुनकर बब्बर शेर डर गया। हाँ, ये देखो, काले शहजादे ने कहा। दूसरे ही लम्हे एक धमाका हुआ और उसके इर्द गिर्द सुरख धुआं फैल गया। जब धुआं छटा तो काला शहजादा एक खौफनाक और बहुत बड़े अजहे का रूप धार चुका था। एक इंसान को इस तरह खौफनाक अजहे का रूप धारता देखकर बब्बर शेर बुरी तरह से डर गया था। दूसरे लम्हे वो तेजी से पलटा और भूत भूत कहते हुए दुम दबाकर भाग गया। इसे इस तरह दुम दबाकर भागता देखकर काले शहजादे की हंसी निकल गई और वो फिर अपनी असली रूप में आ गया और बब्बर शेर के अहमकाना पन पर जोर जोर से कहके लगाने लगा। बब्बर शेर इसे वाकई बूझ समझ बैठा था और जिस तरह खौफनाक होकर इसने दौड़ लगाई थी, काले शहजादे की हंसी ही बंद न हो रही थी। क्या बात है काले शहजादे, जंगल के दरख्तों ने तुम्हें लतीफ़े सुनाना शुरू कर दिए हैं या दरिंदों की खौफनाक आवाज़ों से डर कर तुम पागल हो गए हो जो इस तरह कहके लगा रहे हो? अचानक मटकू बोने ने काले शहजादे के सामने नमूदार होकर इसे कहके लगाता देखकर हैरत से कहा। इसे देखकर काले शहजादे ने अपनी हंसी रोक ली और उसे बब्बर शेर के बारे में बताया कि वो किस तरह इसे भूत समझकर दुम दबाकर भागा था। तो मटकू बोना भी हंसने लग गया। तुम किसी भूत से वाकई किसी तरह कम भी नहीं हो काले शहजादे, मटकू बोने ने हंसते हुए कहा। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें भूत नजर आता हूँ? काले शहजादे ने इसकी जानिब मसनूई गुस्से से घूरते हुए कहा। तुम भूत नहीं हो, मगर तुम्हारी ताकतें जिन्नों भूतों जैसी ही हैं। यही वजह है कि जंगल का बादशाह बब्बर शेर जैसा खौफनाक दरिंदा भी तुमसे डर कर भाग गया था। मटकू बोने ने हंसते हुए कहा। तो काला शहजादा एक बार फिर हंस पड़ा। अच्छा, ये बताओ, जिस काम के लिए गए थे इसका क्या हुआ? काले शहजादे ने हंसी रोकर कदरे संजीदा होकर मटकू बोने से पूछा। जंगल में सैकड़ों नाग मौजूद हैं, मगर इनमें कोई ऐसा नाग मुझे दिखाई नहीं दिया जो पताल की गहराई और इस गहराई में मौजूद सुर्ख दलदल से काला हीरा निकाल कर हमें ला कर दे सकता हो। मटको बोने ने जवाब दिया। क्या वो कोई खास किस्म का नाग होता है? काले शहजादे ने पूछा। इसका अंदाज कुछ सोचने वाला था। हाँ, इस नाग का रंग स्याह होता है, अलबत्ता इसकी गर्दन का ऊपरी हिस्सा सुर्ख रंग का होता है और उसके सर पर एक मुड़ा हुआ छोटा सा सींग भी होता है। मटकू बोने ने कहा।
تو کیا میں ایسا ناک بن کر اس دلدل میں خود نہیں جا سکتا؟ کالے شہزادے نے کہا۔ او ہاں، واقعی میں تو بھول ہی گیا تھا کہ تم بھوت شہزادے ہو، تمہارے لیے یہ کام ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ کالے شہزادے کی بات سن کر مٹکو بونے نے بری طرح سے اچھلتے ہوئے کہا، تم مجھے پھر بھوت کہہ رہے ہو مٹکو بونے؟ کالے شہزادے نے اسے گورتے ہوئے مصنوعی خفت برے لہجے میں کہا تو مٹکو بونا بے اختیار ہنس پڑا۔ چلو تمہیں بھوت شہزادہ کہلوانا پسند نہیں ہے تو میں تمہیں آئندہ بھوتوں کا شہزادہ کہہ لیا کروں گا۔ مٹکو بونا بلے آسانی سے کہاں باز آنے والا تھا۔ اگر میں سچ مچ بھوت یا بھوتوں کا شہزادہ بن گیا تو سب سے پہلے میں تمہیں ہی کھاؤں گا۔ ویسے بھی سنا ہے کہ بطال کے بونوں کا خون اور گوشت بےحد لذیذ ہوتا ہے۔ کالے شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے باپ رے، ایسا نہ کرنا کالے پیلے نیلے شہزادے، تم نے اگر مجھے کھا لیا تو پھر تم کالے شہزادے سے بونے خور شہزادے بن جاؤ گے۔ مٹکو بونے نے بڑے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا تو کالا شہزادہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ بھوت شہزادے کی بجائے میں بونے خور شہزادہ کہلوانا زیادہ پسند کروں گا، کالے شہزادے نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس بار مٹکو بونا بھی زور سے ہنس پڑا تھا۔ پھر مٹکو بونے کے کہنے پر کالے شہزادے نے آنکھیں بند کیں اور سلیمانی انگوٹھی کو حکم دیا کہ وہ اسے پتال کی گہرائیوں میں جانے والا ناگ بنا دے۔ اسی لمحے دھماکہ ہوا اور کالے شہزادے کے گرد سرخ دھواں پھیل گیا اور کالے شہزادے کو اپنے جسم میں واضح تبدیلی ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وہ سکڑتا ہوا یکدم ایک سیاہ رنگ کا خوفناک ناگ بن گیا تھا۔ اس ناگ کا جسم تو سیاہ تھا، البتہ اس کا سر گہرے سرخ رنگ کا تھا اور اس کے سر پر ایک چھوٹا سا نوکیلا سینگ بھی نکل آیا تھا۔ بالکل ٹھیک، اب تم زمین میں گھس جاؤ، زمین تمہیں آگے بڑھنے کا راستہ خود بخود دیتی جائے گی۔ تم نیچے ہی نیچے اترتے چلے جانا، سلیمانی انگوٹھی تمہیں سیدھا اس طرف لے جائے گی جہاں پتال میں سرخ دلدل موجود ہے۔ دلدل میں آگ کا لاوا ہے جو انتہائی سرخ اور گرم ہے۔ تم آنکھیں بند کر کے اور بغیر خوف کھائے اس دلدل میں اتر جانا، آگ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی۔ دلدل کی تہ میں پہنچنے سے پہلے تمہیں اپنے جسم میں ہلکی سی جلن کا احساس ہوگا تو تم آنکھیں کھول لینا، وہاں تمہیں اخروٹ جتنا سیاہ ہیرا بڑا صاف دکھائی دے جائے گا۔ اسے لے کر تم نہایت جلدی سے سرخ دلدل سے باہر آ جانا، کیونکہ سیاہ ہیرے کی وجہ سے سرخ دلدل کی آگ تمہارے جسم کو جلانا شروع کر دے گی۔ اگر تم نے دلدل میں زیادہ دیر لگائی تو دلدل کی آگ تمہیں شدید نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ مٹکو بونے نے کالے شہزادے کو ناگ بنتا دیکھ کر جلدی سے کہا۔ پھر اس نے زمین پر زور سے پیر مارا تو اس کے سامنے سے زمین پھٹی اور وہاں ایک چھوٹا سا شگاف پڑ گیا۔ کالے شہزادے نے شگاف دیکھا تو رینگتا ہوا اس کی طرف بڑھ گیا اور پھر وہ شگاف میں سر ڈال کر اس میں اترتا چلا گیا۔ سیاہ بگولے میں امرو یار پوری رفتار سے گھوم رہا تھا۔ اس کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکلنا شروع ہو گئی تھیں۔ پھر امرو یار نے خود کو قابو کرتے ہوئے بڑی مشکلوں سے اپنے گھومتے ہوئے ذہن کو سنبھالا اور سوچنے لگا کہ اگر وہ بگولے میں اسی رفتار سے چکر کھاتا رہا تو بگولا اس کی ہڈیوں تک کو چور چور کر ڈالے گا اور اس بگولے میں پھٹ کر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اس خوفناک موت سے بچنے کے لیے لازمی طور پر کوئی ترکیب کرنا ہوگی، ورنہ بھیانک اور اذیت ناک موت سے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی۔ گھومتے ہوئے ذہن کے ساتھ وہ اس خوفناک رفتار سے چکراتے ہوئے بگولے سے خود کو نکالنے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے خیال روشنی کا کندہ بن کر اس کے ذہن میں چمکا۔ اسے اچانک اس چھوٹے سے طلسماتی نیلے پتھر کا خیال آ گیا تھا جسے طلسمی نیلا پتھر کہا جاتا تھا۔ وہ طلسماتی نیلا پتھر اسے ایک مہم کو سر کرتے ہوئے ایک غار میں سے ملا تھا۔ اس پتھر کی خاصیت بتاتے ہوئے اس غار کے محافظ جن نے امرو یار کو بتایا تھا کہ اگر امرو یار اس طلسمی نیلے پتھر کو اپنے منہ میں رکھ لے تو اس کا وزن اس حد تک بڑھ جائے گا کہ اگر وہ زمین پر کھڑا ہو جائے اور 10 جن یا 10 طاقتور سے طاقتور دو بھی زور لگائیں تو اسے اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا سکتے۔ امرو یار کو ابھی اس طلسمی نیلے پتھر کو استعمال کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اب اچانک ہی اسے اس پتھر کا خیال آیا تو اس نے اس پتھر کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ امرو نے اپنی پوری قوت متجمع کی اور زنبیل پکڑ کر اس میں سے طلسمی پتھر نکالنے کے لیے اس میں ہاتھ ڈال دیا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ طلسمی نیلا پتھر کسی طرح اس کا ساتھ دے دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ امرو یار اسے زنبیل سے باہر نکالے اور وہ سنہری تختیاں بولنے والی گڑیا کی طرح زنبیل سے باہر آتے ہی غائب ہو کر واپس زنبیل میں چلا جائے۔ امرو یار نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر نیلے پتھر کو پکڑا اور ڈرتے ڈرتے اسے زنبیل سے باہر نکال لیا اور پھر یہ دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ طلسمی نیلا پتھر آسانی سے زنبیل سے باہر آ گیا تھا اور وہ سنہری تختی اور بولنے والی گڑیا کی طرح غائب نہیں ہوا تھا۔ امرو نے جلدی سے اس پتھر کو اپنے منہ میں رکھ لیا۔ جیسے اس نے طلسمی نیلے پتھر کو منہ میں ڈالا اس کے جسم میں عجیب سی سنسناہٹ ہونے لگی اور پھر اچانک امرو یار کو اپنا وجود پتھر کی طرح سخت اور انتہائی وزنی ہوتا ہوا
معلوم ہونے لگا، یہاں تک کہ عمر یار کا وزن اس قدر زیادہ ہو گیا کہ انتہائی تیزی اور خوفناک انداز میں چکراتا ہوا بگولا بھی اس کا وزن نہ سنبھال سکا اور عمر یار چکراتا ہوا دب سے نیچے ریت پر آ گرا۔ بگولا خوفناک انداز میں شور مچاتا ہوا اس کے گرد رقص کر رہا تھا، ہر طرف سیاہی چھائی ہوئی تھی، مگر عمر یار کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ اس خوفناک بگولے کے چکروں سے بچ گیا تھا۔ طلسمی نیلے پتھر کی وجہ سے اس کا وزن اس قدر بڑھ گیا تھا کہ اب عمر یار کو اپنا وجود ریت میں دنستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ عمر یار نے اپنا پورا زور لگایا اور خود کو ریت سے باہر نکال لیا، اور پھر مزید زور لگا کر چکراتے ہوئے بگولے سے بھی وہ باہر آ گیا۔ اپنا وزن انتہائی حد تک بڑھ جانے کی وجہ سے ریت میں اس کے پیر دھنسے جا رہے تھے، مگر وہ زور لگاتا ہوا اسی طرح آگے بڑھ رہا تھا، کیونکہ ریت کے طوفان کے خوفناک بگولے بددستور اس کے گرد رقص کر رہے تھے۔ اگر عمر یار منہ میں سے طلسمی نیلا پتھر نکال لیتا تو رقص کرتے ہوئے بگولے پھر سے اسے اٹھا لیتے۔ بگولوں کی طاقت اور گھومنے کی رفتار کے ساتھ ساتھ ان کا شور بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ تیزی سے چکراتے ہوئے بار بار عمرو کو گھیر لیتے تھے، مگر عمرو کے انتہائی حد تک وزن بڑھ جانے کی وجہ سے وہ کسی بھی طرح اسے اٹھانے میں کامیاب نہ ہو رہے تھے۔ ان بگولوں کو بار بار اپنی طرف بڑھتا اور حملہ کرتا دیکھ کر عمرو یار نے سوچا، یہ یقیناً جادوئی بگولے ہیں، انہیں شیطان جادوگر نے اس لیے بنایا ہوگا کہ کوئی آسانی سے اس کی طلسمات کھولنے والی چابی تک نہ پہنچ سکے۔ یہ سوچ کر اس نے زنبیل سے عوج بن انک کی وزنی اور سب سے بڑی تلوار نکال کر ہاتھ میں لے لی، اور پھر جیسے ہی ایک بگولا اس کے قریب آیا، عمرو نے اس پر تلوار مار دی۔ یہ دیکھ کر عمرو یار کی آنکھوں میں بے پناہ مسرت کے دیے جل اٹھے کہ وہ واقعی جادو بگولے تھے، کیونکہ عمرو نے جس بگولے پر تلوار ماری تھی وہ یک لخت اپنی جگہ سے غائب ہو گیا تھا۔ عمرو نے تلوار ایک اور بگولے میں ماری تو وہ بھی غائب ہو گیا، جس سے عمرو یار کی ہمت بند گئی۔ اس نے جلدی سے اپنے منہ سے طلسمی نیلا پتھر نکال کر اپنی زنبیل میں ڈال لیا، کیونکہ اب اسے اس پتھر کی ضرورت باقی نہ رہی تھی۔ ویسے بھی طلسمی نیلے پتھر کی وجہ سے اس کے پیر ریت میں دنس رہے تھے، جس کی وجہ سے اسے آگے بڑھنے میں بے پناہ مشکل آ رہی تھی۔ عوج بن انک کی تلوار سے وہ طلسماتی بگولوں کا آسانی سے خاتمہ کر سکتا تھا۔ اس نے ابھی یہی کرنا شروع کر دیا اور تیزی سے آگے کی طرف دوڑنے لگا۔ راستے میں جو بھی بگولا اس کے قریب آتا، عمرو عوج بن انک کی تلوار مار کر اسے ختم کر دیتا۔ سرخ جوتیوں کی وجہ سے وہ نہایت تیزی سے بھاگ رہا تھا، پھر بھاگتے بھاگتے اس کے قدم ایک جگہ خود بخود رک گئے۔ جیسے اس کے قدم رکے، وہاں موجود چکراتے ہوئے بگولے خود بخود غائب ہو گئے۔ عمرو یار سمجھ گیا کہ وہ کالے صحرا کے وسط میں پہنچ چکا ہے۔ اب اس ریت میں عمرو یار کو وہ سیاہ صندوق تلاش کرنا تھا جس میں شیطان جادوگر کے طلسمات کھولنے والے پتھر کی چابی تھی۔ صندوق ریت میں نہ جانے کہاں اور کس قدر گہرائی میں تھا۔ عمرو یار چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے زنبیل سے آئینہ سکندری نکالا اور اسے نیچے کی طرف کر کے اس میں ریتلی زمین دیکھنے لگا۔ آئینہ سکندری کی مدد سے وہ ریت کی گہرائی میں آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ اس آئینہ سکندری کی مدد سے وہ زمین میں چھپے ہوئے کئی خزانے بھی تلاش کر چکا تھا۔ صندوق ریت میں جس جگہ اور جتنی چاہے گہرائی میں دبا ہوتا، آئینہ سکندری سے وہ اسے آسانی سے تلاش کر سکتا تھا۔ عمرو آئینہ سکندری لیے ادھر ادھر گھومتا رہا، پھر اسے اس آئینے میں سیاہ رنگ کا ایک صندوق دکھائی دیا جو زمین کی کافی گہرائی میں موجود تھا۔ صندوق واقعی سیاہ رنگ کا تھا اور سیاہ زنجیروں میں جکڑا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ عمرو نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلایا اور آئینہ سکندری کو دوبارہ زنبیل میں ڈال لیا۔ ریت میں چھپے ہوئے صندوق کا تو اسے پتہ چل گیا تھا، لیکن وہ جس قدر گہرائی میں تھا، اسے وہاں سے نکالنا عمرو یار کو مشکل نظر آ رہا تھا۔ اگر وہ اس جگہ سے ریت ہٹانے کی کوشش کرتا تو اس کی گہرائی تک پہنچتے پہنچتے اسے کئی روز لگ جاتے۔ عمرو یار کو زمین سے صندوق نکالنے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ پریشان سا ہو گیا تھا۔ پھر اچانک اسے زنبیل کے طلسمی پتلوں کا خیال آیا۔ اس کی زنبیل میں دو طلسمی پتلے تھے جن سے عمرو یار اپنا ہم شکل بنا کر اپنی جان بچانے کا کام لیا کرتا تھا۔ عمرو یار طلسمی پتلے کو بالکل اپنے جیسا بنا لیتا تھا۔ اسے دیکھ کر بڑے سے بڑا جادوگر اس بات کا پتہ نہیں چلا سکتا تھا کہ وہ اصلی عمرو یار نہیں بلکہ اس کا طلسمی ہم شکل پتلا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب، ملکہ حیر جادو اور بہت سے دوسرے جادوگر اس پتلے کو عمرو یار سمجھ کر قتل بھی کر چکے تھے، یہاں تک کہ شہنشاہ افراسیاب کے پاس موجود کتاب سامری بھی دھوکہ کھا جاتی تھی۔ طلسمی پتلے کے قتل ہونے پر وہ اصلی عمرو یار کی ہلاکت کا اعلان کر دیتی تھی، جس سے شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیر جادو کو یقین ہو جاتا تھا کہ انہوں نے اصلی عمرو یار کو ہلاک کر دیا ہے، اور جب قتل ہونے کے باوجود عمرو یار ان کے سامنے آ جاتا اور انہیں لوٹ کر اور طلسم و شربا میں اچھا خاصا نقصان پہنچا کر نکل جاتا تو وہ اپنے سر کے بال نوچنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ عمرو نے زنبیل سے ان دونوں پتلوں کو باہر نکال لیا،
جبکہ اپنا ہم شکل بنانے کے لیے صرف ایک پتلا ہی زنبیل میں سے نکالا کرتا تھا۔ یہ پتلے بظاہر کاغذ کے بنے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، لیکن ان میں جو طاقتیں تھیں اس کا عمر و یار کو بخوبی علم تھا۔ طلسمی پتلو، ریتلی زمین کے نیچے ایک سیاہ رنگ کا صندوق دبا ہوا ہے، کیا تم اس صندوق کو باہر لا سکتے ہو؟ عمرو نے ان طلسمی پتلوں سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ضرور آقا عمرو، ہم ان طلسمی پتلوں کو آسانی سے باہر لا سکتے ہیں، طلسمی پتلوں نے بیک زبان ہو کر کہا۔ او، کیا زمین میں دبا ہوا وہ صندوق تمہیں دکھائی دے رہا ہے؟ عمرو نے چونک کر پوچھا۔ ہاں آقا، اس صندوق پر بڑی بڑی سیاہ زنجیریں بندھی ہوئی ہیں اور اس پر انسانی کھوپڑی والا ایک تالا بھی لگا ہوا ہے۔ طلسمی پتلوں نے عمرو کو بتایا۔ انسانی کھوپڑی والا تالا؟ او ٹھیک ہے، تم اس صندوق کو تو باہر لاؤ، انسانی کھوپڑی والا تالا اور اس پر بندھی ہوئی زنجیریں میں خود ہی کھول لوں گا، عمرو یار نے جلدی سے کہا۔ طلسمی پتلوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اوپر اٹھے اور پھر سر کے بل وہ دونوں یوں ریت میں اترتے چلے گئے جیسے ریت کی بجائے انہوں نے ایک ساتھ پانی میں ڈبکی لگائی ہو۔ چند ہی لمحوں بعد وہ دونوں اس سیاہ صندوق کو دونوں طرف لگے ہوئے کنڈوں سے پکڑ کر باہر نکال لائے اور صندوق لا کر عمرو یار کے قریب رکھ دیا۔ بہت خوب، اب تم زنبیل میں واپس چلے جاؤ، صندوق کو میں خود کھول لوں گا، عمرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ طلسمی پتلوں نے سر ہلائے اور یک لخت وہاں سے غائب ہو گئے۔ اسی لمحے عمرو یار کی زنبیل باری ہوئی اور دوسرے ہی لمحے ہلکی ہو گئی، جس سے عمرو یار کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کے طلسمی پتلے واپس زنبیل میں جا چکے ہیں۔ طلسمی پتلوں کے جانے کے بعد عمرو یار غور سے اس صندوق کو دیکھنے لگا، جس کے چاروں طرف سیاہ رنگ کی زنجیریں بندھی ہوئی تھیں اور پھر ان زنجیروں کے دو سروں کے درمیان ایک انسانی کھوپڑی تالے کی طرح پھنسی ہوئی تھی۔ واہ، شیطان جادوگر نے اپنی اور اپنے ہزار رنگ خزانے کی حفاظت کا بڑا زبردست انتظام کر رکھا ہے، عمرو نے شیطان جادوگر کے انتظام کا اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ پھر عمرو نے زنبیل سے تلوار حیدری نکالی اور اس کی ضرب سے تالے نما انسانی کھوپڑی کو توڑ دیا۔ جیسے ہی تلوار حیدری کی ضرب انسانی کھوپڑی پر پڑی، کھوپڑی ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر بکھر گئی جیسے وہ کانچ کی بنی ہوئی ہو۔ کھوپڑی کا ٹوٹنا تھا کہ اسی لمحے صندوق پر بندھی ہوئی زنجیریں خود بخود حرکت میں آئی اور وہ ناک کے بلوں کی طرح خود بخود کھلتی ہوئی زمین پر گر گئیں، اور اس کے ساتھ ہی صندوق کا ڈھکنا بھی خود بخود کھلنے لگا۔ عمرو نے صندوق میں جھانکا اور پھر بکھلائے ہوئے انداز میں یک لخت پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ صندوق میں موجود دو بڑے بڑے اور خوفناک سیاہ ناگ یکدم پھنکاریں مارتے ہوئے پھن اٹھا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اگر عمرو ایک جھٹکے سے پیچھے نہ ہٹ جاتا تو وہ یقیناً عمرو یار کے عین چہرے پر ڈس لیتے اور اس کے زہر سے یقیناً عمرو یار کا اسی وقت خاتمہ ہو جاتا۔ عمرو یار نے ایک ہی نظر میں دیکھ لیا تھا کہ وہ کس قدر خوفناک اور زہریلے ناگ ہیں، جن کا کاٹا پانی بھی نہیں مانگتا۔ ناگ زور زور سے پھنکار رہے تھے، پھر وہ اچھل کر صندوق سے باہر آ گئے اور پھر غضبناک انداز میں پھنکارے مارتے ہوئے عمرو کی جانب بڑھنے لگے۔ ان کا انداز اس قدر خوفناک تھا جیسے انہیں عمرو یار پر شدید غصہ آ رہا ہو، جس نے ان کے آرام میں خلل ڈالا تھا۔ کالا شہزادہ ناگ بنا نہایت تیز رفتاری سے زمین میں اترتا چلا جا رہا تھا۔ زمین میں اترتے ہوئے اسے ذرا بھی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ وہ جوں یوں آگے بڑھتا جا رہا تھا، زمین خود بخود اس کے لیے راستہ بناتی جا رہی تھی۔ وہ بالکل سیدھا زمین میں اترتا جا رہا تھا، اس نے ادھر ادھر مڑنے یا کسی اور طرف جانے کی کوشش نہ کی تھی۔ کافی دیر تک اسی طرح زمین میں اترنے کے بعد اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے سرخ سرخ روشنی آ گئی اور پھر وہ پتال کی اسی گہرائی میں آ گیا جہاں ایک بہت بڑی سرخ مادے سے بری ہوئی دلدل صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آگ کے مادے کی بنی ہوئی سرخ دلدل ابھر رہی تھی اور اس میں باقاعدہ آگ کے شعلے لپک رہے تھے۔ وہاں پھیلی ہوئی سرخ روشنی اس سرخ دلدل کی وجہ سے ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ کالا شہزادہ ناگ بنا اس دلدل کے قریب آ گیا۔ دلدل جس طرح سے ابھر رہی تھی اور دہک رہی تھی، اس سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کس قدر گرم اور جلا دینے کی طاقت رکھتی ہے، لیکن اس کے باوجود کالے شہزادے کو اس کی تپش محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ یہ شاید اس کی سلیمانی انگوٹھی کا کمال تھا یا پھر اس ناگ کی نسل ہی ایسی تھی جسے آگ میں جلنے کا احساس تک نہ ہو رہا تھا، جس کا کالے شہزادے نے روپ دار رکھا تھا۔ چند لمحے کالا شہزادہ دلدل کی سرخی کو دیکھتا رہا، پھر اس نے دل میں اللہ کو یاد کیا اور اچھل کر سیدھا اس دلدل میں جا پڑا اور پھر وہ دلدل میں نیچے اترنے لگا۔ دلدل میں کودتے ہی اس نے مٹکو بونے کی ہدایت کے مطابق آنکھیں بند کر لی تھیں۔ زمین کی گہرائی کی طرح دلدل بھی بے حد گہری تھی۔ کافی دیر تک کالا شہزادہ دلدل میں نیچے جاتا رہا، پھر اچانک اسے اپنے جسم میں ہلکی ہلکی جلن کا احساس ہونے لگا۔ اس نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ دلدل کی تہہ تک پہنچ چکا تھا۔ نیچے واقعی سے ایک سیاہ رنگ کا چھوٹا سا پتھر نما ہیرا پڑا دکھائی دے گیا، جو آگ کی سرخی میں اسے صاف دکھائی دے رہا تھا۔
स्याह हीरे को देखकर काले शहजादे ने तेजी से आगे बढ़कर इसे मुंह में दबा लिया। इसी वक्त इसके जिस्म में जलन का एहसास बढ़ता हुआ महसूस हुआ। काला शहजादा तेजी से पलटा और फिर निहायत तेजी से ऊपर उठने लगा। यूं यूं वो दलदल की सतह की तरफ बढ़ता जा रहा था। इसे अपना जिस्म बुरी तरह से जलता हुआ मालूम होने लगा था। काले शहजादे ने अपनी रफ्तार इंतहाई हद तक बढ़ा दी थी और फिर वो कुछ ही देर में दलदल से उछलकर बाहर आ गया। दलदल से बाहर आते ही जलन का एहसास जाता रहा था। काले शहजादे ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि वो स्याह हीरे को लेकर बाखरियत सुरख दलदल से बाहर आ गया था। अगर इसे कुछ देर और हो जाती तो वो यकीनन इसी दलदल में जल कर बज़म हो जाता। स्याह हीरा बददस्तूर इसके मुंह में दबा हुआ था। काला शहजादा तेजी से रेंगता हुआ इस सुराख की तरफ बढ़ गया जिस रास्ते से वो सुरख दलदल तक आया था, और फिर इसी रास्ते से होता हुआ वो वापस इस जंगल में आ गया जहाँ मटकू बोना मौजूद था। काले शहजादे का मटकू बोना इसी जगह इंतजार कर रहा था। इसे वापस आता देखकर मटकू बोना खुशी से उछल पड़ा। ओ, तुम वापस आ गए काले शहजादे, वरना मैं तो समझ रहा था तुम्हें वापस आने में कई बरस लग जाएंगे। जब तुम वापस आओगे तब तक मैं बेहद बूढ़ा और लागर हो चुका हूँगा। काले शहजादे को देखकर मटकू बोने ने शोखी से कहा। जमीन से बाहर आकर काले शहजादे ने फिर अपना सर रूप धार लिया और मुंह से स्याह हीरा निकालकर हाथ में पकड़ लिया था। मटकू बोने की बात सुनकर इसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। और तुम्हें फिक्र होगी कि तुम बूढ़े होगे तो बोनी शहजादी तमान्ना से तुम्हारी शादी ना हो सकेगी और तुम्हें कवारा ही मरना पड़ेगा। काले शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा। तो और क्या, मटकू बोने ने मसमसी सी सूरत बनाते हुए कहा, और काले शहजादे की हंसी निकल गई। तुम्हें तो अपनी शादी की कोई फिक्र नहीं है। तुम्हारे पास जिन्नों बूतों वाली ताकतें हैं। तुमसे तो जिन्नों बूतों की शहजादियां भी शादी करने के लिए फौरन राजी हो जाएंगी, मगर मुझ गरीब को सिवाय बोनी शहजादी तमान्ना के सिवा दूसरी कोई दुल्हन नहीं मिल सकती। मटकू बोने ने कहा। वो क्यों? काले शहजादे ने मुस्कुरा कर कहा। तुम तो आदमजात एक के बाद दूसरी शादी भी कर लेते हो और एक साथ भी दो चार बीवियां रख सकते हो, मगर हम बोने सिर्फ इसी से शादी कर सकते हैं जिन्हें हमारे नाम से मंसूब कर दिया गया हो। अब ये हमारी किस्मत है कि हमारी होने वाली दुल्हन जिंदा रहे या मर जाए, हम किसी और बोनी के मतलब भूल कर भी नहीं सोच सकते। मटकू बोने ने जवाब दिया। अरे, ये कैसे हो सकता है? अगर खुदा न ख्वास्ता तुम्हारी बोनी शहजादी को कुछ हो गया तो तुम तो सारी उम्र कंवारे ही रह जाओगे। क्या? काले शहजादे ने हैरान होकर कहा। मजबूरी है, हमारी दुनिया का यही कानून है। मटकू बोने ने कंधे उचका कर कहा। बड़ा अजीब कानून है तुम्हारी दुनिया का। काले शहजादे ने कहा। सिर्फ अजीब ही नहीं, अजीबो गरीब कहो, मटकू बोने ने कहा तो काला शहजादा इसकी तायद में सर हिलाने लगा। अच्छा, मैं सुर्ख दलदल से स्याह हीरा ले आया हूँ, अब इसका क्या करना है? काले शहजादे ने स्याह हीरा मटकू बोने को दिखाते हुए कहा। हाँ, वाकई हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें जल्द से जल्द शैतान जादूगर के तिस्मात पशम में घुसना है, जबकि हमें अभी इस तिलस्म की दूसरी चाबी भी हासिल करनी है। इस चाबी को हासिल करके ही हम शैतान जादूगर के तिलिस्मात को खोल सकते हैं। मटकू बोने ने जल्दी से संजीदा होते हुए कहा। दूसरी चाबी? क्या मतलब? काले शहजादे ने हैरानी से पूछा। एक चाबी तिलिस्मात पौरब के खोलने के लिए उम्र यार को हासिल करना थी, दूसरी चाबी हमें चाहिए जिससे हम शैतान जादूगर के वापसी के तिलिस्मात को खोलेंगे। इसीलिए मैंने चाबी का कहा था। वो चाबी संदल की लकड़ी की बनी हुई है जो जमाक जादूगर के नीले तिलिस्मी थैले में है। मटकू बोने ने कहा। लकड़ी की चाबी, तिलिस्मी नीला थैला, जमाक जादूगर। काले शहजादे ने यह सब नाम हैरत से दोहराते हुए कहा। हाँ, हमें यहाँ से 10,000 कोस दूर काले पत्थरों की वादी में जाना होगा। इस वादी में एक स्याह रंग का बहुत बड़ा महल है जिसे स्याह महल कहा जाता है। इस स्याह महल में शहजादा जानबाज का बुत है। हमें वहां जाकर शहजादा जानबाज को जिंदा करना है जिसे जमाक नामी जादूगर ने पत्थर का बुत बना रखा है। मटकू बोने ने कहा तो फिर चंद लम्हे खामोश रहकर इसने काले शहजादे को बताना शुरू कर दिया। यह भी शैतान जादूगर का एक तिलस्म है। इसने स्याह पत्थरों की वादी में मौजूद स्याह महल में एक खास और अनोखा तिलस्म बना रखा है जिसमें इसने शहजादा जांबाज का बुत बना रखा है। एक शहजादी मानो और तीसरा जादूगर जमाक है। जब तुम इस तिलस्म में जाओगे तो तुम्हें एक तख्त पर एक नहायत खूबसूरत शहजादा बैठा दिखाई देगा जो खूबसूरत लिबास में पत्थर का बना हुआ है, लेकिन देखने में यूं मालूम होगा कि वो बिल्कुल असल और जीता जागता इंसान है। बहरहाल, तुम शहजादे के सामने जाकर इसको झुक कर 3 बार शाही अंदाज में सलाम करोगे तो शहजादा जानबाज सचमुच जिंदा हो जाएगा। इसी लम्हे तुम्हारे करीब शहजादी मानो का चेहरा नमूदार होगा और शहजादा जानबाज के तख्त के पीछे खुद जमाक जादूगर नमूदार होगा जिसके एक हाथ में नीला तिलिस्मी थैला होगा।
شہزادہ جان باز تم سے سیاہ ہیرا طلب کرے گا، شہزادی مانو بھی تم سے سیاہ ہیرا مانگے گی، اور شہزادہ جان باز کے تخت کے پیچھے نظر آنے والا جماک جادوگر بھی تم سے سیاہ ہیرا مانگے گا۔ وہ تینوں تمہیں طرح طرح کے لالچ دیں گے، تمہیں طرح طرح کی کہانیاں سنائیں گے، مگر ہیرا تم ان میں سے کسی کے حوالے نہیں کرنا۔ جماک جادوگر تمہیں دھمکیاں بھی دے گا، مگر تم نہ ان میں سے کسی کو ہیرا دو گے اور نہ ہی کسی کے سوال کا جواب دو گے۔ کچھ دیر بعد اچانک شہزادی مانو کا چہرہ وہاں سے غائب ہو جائے گا، اور اس کے کچھ ہی دیر بعد شہزادہ جان باز بھی تخت سمیت یہ کہتا ہوا غائب ہو جائے گا کہ جماک جادوگر، اب تم اپنی طاقتوں سے اس انسان کو ہلاک کر کے اس سے سیاہ ہیرا حاصل کر لو۔ جیسے ہی شہزادہ جان باز تخت سمیت وہاں سے غائب ہو، تم سیاہ ہیرا جماک جادو پر کھینچ مارنا۔ جیسے ہی سیاہ ہیرا جماک جادوگر کو لگے گا، وہ اسی وقت جل کر بزم ہو جائے گا اور اس کا نیلا طلسمی تھیلا نیچے گر جائے گا۔ تم نیلے طلسمی تھیلے سے طلسمات کھولنے والی لکڑی کی چابی نکال لینا، اور جس قدر تیز رفتاری سے ممکن ہو سکے بھاگ کر محل سے باہر آ جانا۔ اگر تمہیں ذرا بھی دیر ہو گئی تو سیاہ محل میں یکدم آگ بھڑک اٹھے گی، جو آنن فانن سیاہ محل اور اس میں موجود ہر چیز کو جلا کر راکھ بنا دے گی۔ اگر تم محل کی دہلیز پر بھی ہوئے تو پھر بھی تم اس محل کے ساتھ جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ مٹکو بونے نے کالے شہزادے کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا، او بڑا عجیب و غریب اور حیرت انگیز طلسم ہے۔ کالے شہزادے کے منہ سے نکلا، ابھی تو تم طلسمات سے باہر ہو کالے شہزادے۔ شیطان جادوگر کے طلسمات اس طلسم سے بھی بڑے اور عجیب و غریب ہونے کے ساتھ ساتھ نہ جانے کس قدر خوفناک ہوں گے، جو صدیاں گزرنے کی وجہ سے اپنی طاقتیں کئی گنا بڑھا چکے ہیں۔ مٹکو بونے نے کہا تو کالا شہزادہ پر خیال انداز میں سر ہلانے لگا۔ بہرحال جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ بتاؤ ہمیں سیاہ پتھروں والی وادی تک کیسے جانا ہے؟ کالے شہزادے نے کندھے جھٹک کر کہا، سر کے بل چل کر۔ مٹکو بونے نے پھر شرارت امیز لہجے میں جواب دیا، میں تو سر کے بل چل جاؤں گا، مگر تم سر کے بل چلو گے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ کالے شہزادے نے مسکرا کر کہا، ارے باپ رے، اگر میں سر کے بل چلا تو میری تو نہ صرف صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی بلکہ میرا دم بھی گھٹ جائے گا، اور پھر میں مٹکو بونے کی بجائے مرحوم مٹکو بونا کہلوانے لگوں گا۔ مٹکو بونے نے بکھلا کر کہا تو کالا شہزادہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اسے پتال میں گنجے شیطان بونوں کے سردار جانگلو بونے کا واقعہ یاد آ گیا، جسے اس نے الٹا لٹکایا تھا تو اس کا اس قدر برا حال ہو گیا تھا کہ اس نے کالے شہزادے کے سامنے اپنی شکست مان لی تھی، اور اپنی جان بچانے کے لیے اس نے کالے شہزادے کے سامنے اپنے سب سے بڑے اور سب سے طاقتور سساکا جادو، جو ایک سرخ ناگ کے روپ میں تھا، کو ہلاک کروا لیا تھا۔ کالے شہزادے کو اس وقت سے معلوم ہو چکا تھا کہ بونوں کو اگر الٹا لٹکا دیا جائے تو ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ اس واقعے کی نسبت سے اس نے مٹکو بونے پر چوٹ کی تھی، جس سے مٹکو بونا سچ مچ گھبرا گیا تھا۔ تو پھر بتاؤ، ورنہ میں سچ مچ تمہیں الٹا لٹکا دوں گا۔ کالے شہزادے نے ہنستے ہوئے کہا، اپنی آنکھیں بند کرو اور میرا ہاتھ پکڑ لو، جب میں کہوں تب آنکھیں کھولنا، مٹکو بونے نے کہا۔ کالے شہزادے نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور مٹکو بونے کا ننھا سا ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھیں موند لیں۔ اسی لمحے کالے شہزادے کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین ہٹ گئی ہو۔ اس سے ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور پھر وہ خود ہوا کے دوش پر اڑتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ ناگ خوفناک انداز میں پھنکارتے ہوئے مسلسل امرویار کی جانب بڑھ رہے تھے، اور امرویار ان کے خوفناک اور جارحانہ انداز میں آگے بڑھنے سے خوف زدہ ہو کر قدم با قدم پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود تلوار حیدری کے دستے پر اپنی گرفت سخت کر لی تھی۔ اسی لمحے اچانک ایک ناگ اچھلا اور اس نے یکدم چھلانگ لگا کر امرویار پر حملہ کر دیا۔ جیسے ہی وہ اڑتا ہوا امرویار کے قریب آیا، امرویار کا تلوار والا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور ناگ دو ٹکڑے ہو کر دور جا پڑا۔ جیسے ہی دو ٹکڑوں میں کٹ کر ناگ سیاہ ریت پر گرا، ایک جماکہ ہوا اور ناگ کے دونوں ٹکڑے جل کر راکھ ہو گئے۔ اسی لمحے دوسرا سانپ اچھلا، مگر امرو نے تلوار سے اس کے بھی دو ٹکڑے کر کے اسے پھینک دیا۔ دوسرا ناگ بھی سیاہ ریت پر گرا اور پھر جل کر خاک ہو گیا۔ تو امرو یار نے اطمینان کا گہرا سانس لیا اور تلوار لیے ہوئے ایک بار پھر سیاہ صندوق کے قریب آ گیا۔ اس نے اس بار صندوق میں نہایت احتیاط سے جھانکا تھا، مگر وہاں اب کوئی اور ناگ موجود نہ تھا۔ البتہ صندوق میں پتھر کی بنی ہوئی ایک چابی پڑی ضرور دکھائی دے رہی تھی۔ امرو یار نے جھک کر صندوق سے چابی نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک اسے گرجتی ہوئی آواز سنائی دی، خبردار امرو یار، اگر تم نے چابی کو اٹھا لیا تو تمہیں ہر صورت اور ہر حال میں شیطان جادوگر کے طلسمات کو کھولنا پڑے گا۔ ان طلسمات میں ہر طرف موت کا راج ہے۔ ان طلسمات میں تمہاری ایک معمولی سی غلطی بھی تمہیں یقینی اور انتہائی بھیانک موت سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو اس چابی کو یہیں چھوڑ دو اور واپس چلے جاؤ۔
गरजदार आवाज ने कहा तो उमरो यार चौंक कर इधर उधर देखने लगा, मगर इसे वहां दूर दूर तक कोई दिखाई न दिया। तुम कौन हो? उमरो यार ने चारों तरफ देखते हुए तेज लहजे में कहा, लेकिन जवाब में इसे कोई आवाज सुनाई न दी। उमरो यार चंद लम्हे इंतजार करता रहा, फिर इसने सर झटक कर स्याह संदूक से पत्थर की चाबी उठा ली थी। वो खासी वजनी थी। जैसे ही उमरो यार ने संदूक से पत्थर की चाबी उठाई, एक शोला सा लपका और स्याह संदूक को भी आग लग गई और वो धड़ाधड़ जलने लगा। संदूक को जलता देखकर उमरो यार तेजी से पीछे हट गया। देखते ही देखते संदूक जलकर राख हो गया। उमरो यार चंद लम्हे गौर से पत्थर की बनी हुई चाबी को देख रहा था। फिर इसने इसे जंबील में रख लिया और सुनहरी मेंढक की हदायत के मुताबिक पलटकर वापस इस तरफ भागने लगा जिस तरफ से वो काले सहरा में दाखिल हुआ था। चूंकि वो पत्थर की चाबी हासिल कर चुका था, इसलिए काले सहरा में ना ही तेज हवा चली और ना ही वहां खौफनाक बगोले उठे थे। उमरो यार सुर्ख जूतियों की मदद से नहायत तेज रफ्तारी से दौड़ता हुआ काले सहरा से बाहर निकल गया। और फिर वो जैसे ही काले सहरा से बाहर निकला, अचानक रोशनी चमकी और उसके सामने से काला सहरा अचानक गायब हो गया। अब काले सहरा की जगह उमरो यार को एक वसी चटियल मैदान दिखाई दे रहा था। उमरो यार ने फुर ख्याल अंदाज में सर हिलाया और तलवार हैदरी को जंबील में डाल लिया। फिर इसने पैरों से सुरख जूतियां उतारीं और उन्हें भी जंबील में डालकर इसमें से अपने जूते निकालकर पैरों में पहन लिए। फिर उमरू ने जंबील से उड़ने वाला सुरख कालीन निकाला और उसे ज़मीन पर बिछाकर इस पर इत्मीनान से बैठ गया। सुरख कालीन, मैं शैतान जादूगर के तलिस्मात में जाना चाहता हूँ। मुझे इस स्याह पहाड़ तक पहुँचा दो जहाँ से शैतान जादूगर के तलिस्मात खोलने का दरवाज़ा है। उमरू ने सुरख कालीन को हुक्म देते हुए कहा। जैसे इसने सुरख कालीन को हुक्म दिया, कलीन को एक झटका सा लगा और उसने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठना शुरू कर दिया। पहले वो सीधा ऊपर उठता रहा, फिर काफ़ी बुलंदी पर आकर वो मुड़ा और नहायत तेज़ी से उमरो यार को लिए हुए मशरक की तरफ उठता चला गया। इस सारे अमल में उमरो यार बुरी तरह से थक चुका था। इसीलिए इस बार इसने सुनहरी चप्पलों की बजाय सुरख कालीन पर शैतान जादूगर के तिलिस्मात की तरफ सफ़र करने का इरादा किया था। और फिर इसे भूख प्यास भी सता रही थी। इसीलिए इसने सोचा कि सुरख कालीन पर सफ़र करते हुए वो न सिर्फ सस्ता लेगा, बल्कि इत्मीनान से अपनी भूख प्यास भी मिटा लेगा। सुरख कालीन को सबक रफ्तारी से उठता देखकर उमरो यार ने जंबील से खाने पीने की चीज़ें निकाली और उन्हें खाने लग गया। खाने पीने से फरागत पाकर इसने तमाम चीज़ें समेटकर जंबील में डाली और सस्ताने के लिए कलीन पर लेट गया। एक तो उमरो यार बेहद थका हुआ था और दूसरा इसने पेट भर कर खाना भी खा लिया था, जिसकी वजह से इस पर खुमारी तारी हो गई थी। और देखते ही देखते वो उड़ते हुए सुरख कालीन पर सो गया। इसे सोए हुए भी चंद ही लम्हे हुए होंगे कि अचानक उड़ते हुए सुरख कालीन के कुछ फासले पर चार स्याह रंग के कलीन नमूदार हुए। इन कालीनों पर स्याह लिबास पहने चार खौफनाक जादूगर सवार थे, जिनके हाथों में कमान थे। इन कमानों पर बाकायदा तीर चढ़े हुए थे। स्याह लिबास वाले चारों खौफनाक जादूगरों ने सुरख कालीन पर सोए हुए उमरो यार को देखकर भयानक अंदाज में मुस्कुराते हुए सर हिलाए और फिर उन्होंने एक साथ कमानों के चिल्ले खींचकर उमरो यार का निशाना लेकर छोड़ दिया। तीर बिजली किसी तेजी से बेखबर सोए हुए उमरो यार पर मौत बनकर लपके और फिर चंद ही लम्हों बाद काले शहजादे के पैरों के नीचे जमीन आ गई और साथ ही से मटकू बोने की आवाज़ सुनाई दी। अब तुम आंखें खोल सकते हो काले शहजादे। मटकू बोने की आवाज़ सुनकर काले शहजादे ने जल्दी से आंखें खोल दी। इसके सामने स्याह पत्थरों की बनी हुई एक वादी थी। वादी में दूर दूर तक सब्जा नाम की कोई चीज़ मौजूद न थी और ना ही काले शहजादे को वहाँ कोई जी रूह दिखाई दे रही थी। अलबत्ता दूर, बहुत दूर, इसे एक स्याह रंग का बहुत बड़ा महल दिखाई दे रहा था, जिसके बुर्ज बेहद ऊंचे ऊंचे और आसमान को छूते हुए दिखाई दे रहे थे। वो रहा शहजादा जानबाज का महल। मटकू बोने ने काले शहजादे से मुखातिब होकर कहा, हाँ मुझे नज़र आ रहा है, आओ चलें। काले शहजादे ने सर हिलाकर कहा, इस महल में मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता काले शहजादे। मटकू बोने ने संजीदगी से कहा, क्यों? काला शहजादा चौंक कर इसकी तरफ देखने लगा। इस महल में तुम्हें सर के बल चलकर जाना होगा। जाहिर है मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगा। मटकू बोने ने जवाब देते हुए कहा, सर के बल? मगर वो क्यों? काले शहजादे ने हैरान होते हुए पूछा। स्याह पत्थरों की वादी जादू की बनी हुई है। अगर तुमने इनमें से किसी एक स्याह पत्थर पर भी पांव रख दिया तो तुम एक लम्हे से भी कम वक्फे में जलकर हलाक हो जाओगे। इस तिलस्म को अबूर करने का यही तरीका है कि इस पर पैर न रखे जाएं। मटकू बोने ने कहा, ओह, तो हम उड़कर महल चले जाते हैं। क्या तुम उड़ नहीं सकते या मेरे पास उड़ने की ताकत नहीं है? काले शहजादे ने जल्दी से कहा। तो मटकू बोना हंस पड़ा। अगर इस वादी को उड़कर पार किया जा सकता तो मैं तुम्हें वादी के बाहर क्यों लाता?
سیدھا محل تک نہ لے جاتا؟ مٹکو بونے نے جواب دیا۔ کیوں، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کالے شہزادے نے پوچھا۔ سیاہ محل تمہاری نظروں سے کتنا دور ہے؟ مٹکو بونے نے کالے شہزادے کے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا۔ کافی دور ہے؟ کیوں؟ کالے شہزادے نے حیرت سے پوچھا۔ سیاہ محل جتنا دور ہے، تم ہاتھوں کے بل چل کر جاؤ گے تو یہ اتنا ہی دور رہے گا جتنا تمہیں نظر آ رہا ہے۔ اگر تم نے اڑتے ہوئے اس محل تک جانے کی کوشش کی تو یہ تمہاری پہنچ سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ تم صدیوں تک اڑتے رہو گے تب بھی تم اس سیاہ محل تک پہنچ نہ پاؤ گے، مٹکو بونے نے جواب دیا۔ تو کالا شہزادہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ حیرت انگیز، شیطان جادوگر نے طلسمات تک پہنچنے والے راستوں پر ہی اس قدر زبردست انتظامات کر رکھے ہیں، تو اس کے طلسمات کس قدر سخت اور خوفناک ہوں گے؟ کالے شہزادے نے کہا۔ وہ طلسمات یقیناً اس چھوٹے موٹے طلسمات سے کہیں زیادہ طاقتور اور خوفناک ہوں گے، مٹکو بونے نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اگر میں ہاتھوں کے بل چل کر محل کی طرف جاؤں گا تو کیا واقعی سیاہ پتھروں کا طلسم مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا؟ کالے شہزادے نے مٹکو بونے سے پوچھا۔ نہیں، تمہارے الٹا ہو کر چلنے سے وادی کا طلسم بھی الٹا ہو جائے گا، اس لیے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہاتھوں کے بل چلتے ہوئے جب تم سیاہ محل کے دروازے تک پہنچ جاؤ گے تو سیدھے ہو جانا، میرا مطلب ہے اپنے پاروں کے بل کھڑے ہو جانا۔ محل کا دروازہ تمہیں بند ملے گا، تم دروازے کے ساتھ سلیمانی انگوٹھی لگا دینا، دروازہ خود بخود کھل جائے گا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ تمہیں بتا چکا ہوں۔ اور ہاں، ایک ضروری بات تو میں تمہیں بتانا ہی بھول گیا۔ طلسمات پورب کے راستے سے چونکہ عمر و یار نے داخل ہونا ہے، اور یہ تمام طلسمات ایک لحاظ سے عمر و یار کے حصے میں آتے ہیں، کیونکہ ناگ خزانے کو عمر و یار ہی حاصل کرنا چاہتا ہے، اسی لیے تمہیں خود بھی عمر و یار کا روپ اختیار کرنا ہوگا، ورنہ نہ ہی تم ان سیاہ پتھروں کے طلسمات کو عبور کر سکو گے اور نہ ہی اپنے حصے کے طلسمات کا خاتمہ کر سکو گے، مٹکو بونے نے کہا۔ مگر میں نہیں جانتا کہ عمر و یار کیسا ہے، میں اس کا روپ کیسے دار سکتا ہوں؟ کالے شہزادے نے کہا۔ سلیمانی انگوٹھی سے کہو کہ وہ تمہیں عمر و یار کا روپ دے دے، مٹکو بونے نے کہا۔ کالے شہزادے نے ایسا ہی کیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ عمر و یار کی طرح دبلا پتلا اور منخنی ہو چکا تھا، البتہ اس کا لباس شہزادوں جیسا ہی تھا اور اس کے پاس عمر و یار کی زنبیل بھی نہیں تھی۔ مٹکو بونے نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ کالے شہزادے نے جب ایک بار پھر آنکھیں بند کر کے دل میں سلیمانی انگوٹھی کی مدد مانگی تو اس کے جسم میں ہلکی سی سنسناہٹ ہوئی اور کالے شہزادے نے آنکھیں کھول دیں۔ اللہ حافظ مٹکو بونے، میری کامیابی کی دعا کرنا، کالے شہزادے نے کہا، اور اس نے کلا بازی کھائی اور یکدم الٹا ہو کر زمین پر ہاتھوں کے بل کھڑا ہو گیا۔ اللہ حافظ مٹکو بونے نے کہا۔ کالے شہزادے کو چونکہ سلیمانی انگوٹھی کی مدد مل چکی تھی، اسی لیے اسے الٹا ہو کر ہاتھوں کے بل کھڑا ہونے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سیاہ پتھروں کی طرف بڑھنے لگا اور پھر وہ اسی طرح ہاتھوں کے بل چلتا ہوا سیاہ پتھروں پر آ گیا۔ سیاہ پتھروں پر ہاتھ رکھتے ہی اس کے ہاتھوں پر ہلکی سی جلن کا احساس ہوا اور فوراً ختم ہو گیا، اور پھر کالے شہزادے نے ہاتھوں کے بل تیز سے چلتے ہوئے سیاہ محل کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ سیاہ محل بے حد دوری پر تھا، لیکن کالا شہزادہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ سلیمانی انگوٹھی سے مدد لینے کی وجہ سے نہ وہ ڈگمگا رہا تھا اور نہ ہی اسے تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اگر اس کے پاس پراسرار صلاحیتیں نہ ہوتیں تو وہ اتنی دور ہاتھوں کے بل کبھی بھی نہ چل سکتا تھا۔ کسی بھی لمحے وہ ڈگمگا سکتا تھا اور الٹ کر گر سکتا تھا، جس سے اس کی موت یقینی ہو جاتی۔ کالا شہزادہ ہاتھوں کے بل تقریباً دوڑتے ہوئے انداز میں سیاہ محل کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا، اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ سیاہ محل تک پہنچ گیا۔ سیاہ محل کا ایک بڑا سا سیاہ لکڑی کا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ کالے شہزادے نے دروازے کے قریب پہنچ کر اپنے جسم کو اچھالا اور پھر کلا بازی کھا کر عین دروازے کے قریب پیروں کے بل کھڑا ہو گیا۔ اس نے خود کو بخیر و عافیت دروازے کے قریب پا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور پھر اس نے مٹکو بونے کے کہنے کے مطابق سلیمانی انگوٹھی کا نگینہ دروازے سے چھو دیا۔ جیسے اس نے سلیمانی انگوٹھی کا نگینہ سیاہ محل کے دروازے سے لگایا، بھک کی آواز آئی اور دروازہ یک لخت وہاں سے غائب ہو گیا۔ سامنے ایک بڑی سی راہداری دکھائی دے رہی تھی جو ایک بڑے ہال نما کمرے کی طرف جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ کالا شہزادہ عمر و یار بنا اس راہداری سے ہوتا ہوا ہال نما کمرے میں آ گیا۔ ہال نما کمرہ نہایت قیمتی اور خوبصورت سامان سے سجا ہوا تھا۔ سامنے ایک چھوٹا سا چبوترا بنا ہوا تھا جس پر سونے کا ایک بہت بڑا اور خوبصورت کرسی نما تخت نظر آ رہا تھا۔ کرسی نما اس خوبصورت تخت پر ایک نہایت خوبصورت نوجوان شہزادہ بیٹھا ہوا تھا جس کے سر پر تاج تھا اور اس نے نہایت خوبصورت لباس پہن رکھا تھا۔ وہ شہزادہ جان باز تھا جو بالکل ساکت و سامت بیٹھا تھا، پتھر کا بنا ہوا شہزادہ جان باز عمر و یار بنے کالے شہزادے کو بالکل زندہ انسانوں کی طرح نظر آ رہا تھا۔ چند لمحے کالا شہزادہ شہزادہ جان باز کو دیکھتا رہا،
پھر اس نے بایاں گھٹنا زمین پر رکھا اور پتھر بنے شہزادہ جان باز کے سامنے جھک کر اسے نہایت مؤدبانہ انداز میں سلام کرنے لگا۔ جیسے ہی کالے شہزادے نے تیسری بار پتھر بنے شہزادہ جان باز کو سلام کیا، شہزادہ جان باز میں یک لخت جیسے جان پڑ گئی، کیونکہ اس نے ساکت پلکیں جھپکانا شروع کر دی تھیں۔ البتہ اس کے بیٹھنے کے انداز میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ہم نے تمہارا سلام قبول کیا عمرو یار، لاؤ سیاہ ہیرا ہمارے حوالے کر دو جو تم ہمارے لیے لائے ہو۔ شہزادہ جان باز کے لب ہلے۔ اسی لمحے ایک جماکہ ہوا اور کالے شہزادے سے کچھ فاصلے پر ایک نہایت حسین لڑکی کا چہرہ نمودار ہوا۔ نہیں عمرو یار، سیاہ ہیرا شہزادہ جان باز کو نہ دینا، وہ ہیرا تم مجھے دے دو۔ دیکھو میرا وجود سائے کا ہے، اگر سیاہ ہیرا تم مجھے دے دو گے تو میں اصل شکل میں آ جاؤں گی، اور اصل شکل میں آ کر میں تم سے شادی کر لوں گی۔ شہزادی مانو نے کالے شہزادے سے مخاطب ہو کر بڑے منت برے لہجے میں کہا۔ اسی وقت اچانک شہزادہ جان باز کے تخت کے عقب میں ایک لمبا تڑنگا جادوگر نمودار ہوا، جس کا سر گنجا تھا۔ اس کے سر کے درمیان اور دائیں بائیں ہلکے ہلکے بال موجود تھے، مونچھیں پتلی پتلی مگر کافی لمبی، اور اس کی داڑھی کسی گلہری کی دم کی طرح بڑی ہوئی تھی۔ اس جادوگر کے اوپر والے دانتوں میں سے درمیان کا دانت غائب تھا، جبکہ دائیں طرف کا ایک دانت دوسرے دانتوں سے لمبا اور بڑا تھا، جس کی وجہ سے جادوگر بے حد مکروہ اور خوفناک دکھائی دے رہا تھا۔ اس جادوگر نے بھی قیمتی اور خوبصورت لباس پہن رکھا تھا، اور اس جادوگر کے ہاتھ میں ایک نیلے رنگ کا عمرو یار کی زنبیل جیسا تھیلا نظر آ رہا تھا، جسے دیکھ کر کالا شہزادہ سمجھ گیا کہ وہ جماک جادوگر ہے۔ نہیں عمرو یار، سیاہ ہیرا نہ تم شہزادہ جان باز کو دو گے اور نہ شہزادی مانو کو، یہ دونوں تم سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ سیاہ ہیرے کی سب سے زیادہ ضرورت مجھے ہے، میں جماک جادوگر ہوں۔ سیاہ ہیرے کو حاصل کر کے میں دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور جادوگر بننا چاہتا ہوں۔ میرے پاس اس نیلے تھیلے میں بے شمار دولت ہے، یہ سب تم لے لو اور سیاہ ہیرا مجھے دے دو۔ جماک جادوگر نے نیلا تھیلا اونچا کر کے کالے شہزادے کو لالچ دیتے ہوئے کہا، لیکن کالے شہزادے نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ شہزادہ جان باز، شہزادی مانو اور جماک جادوگر کالے شہزادے سے سیاہ ہیرا حاصل کرنے کے لیے اس کی منتیں کر رہے تھے، اسے طرح طرح کے لالچ دے رہے تھے، لیکن کالا شہزادہ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ پھر ان تینوں نے کالے شہزادے کو خوفناک اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ شہزادی مانو نے تو بے اختیار رونا شروع کر دیا تھا کہ شاید کسی طرح کالے شہزادے کا دل پس جائے اور کالا شہزادہ سیاہ ہیرا اسے دے دے، مگر کالا شہزادہ جانتا تھا کہ یہ طلسم ہے، اور شہزادہ جان باز، شہزادی مانو اور جماک جادوگر اس طلسم کا حصہ ہیں، تاکہ کالا شہزادہ کسی طرح ان کے جانشے میں آ جائے اور وہ اس سے سیاہ ہیرا حاصل کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیں۔ اسی لیے کالا شہزادہ اپنی جگہ بالکل خاموش اور ساکت تھا۔ پھر اچانک شہزادی مانو روتی روتی وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس کے بعد شہزادہ جان باز بھی کالے شہزادے کو ڈراتا رہا اور جماک جادوگر بھی اسے خوف زدہ کرنے کے لیے دھمکاتا رہا، اور پھر شہزادہ جان باز بھی شہزادی مانو کی طرح وہاں سے غائب ہو گیا۔ غائب ہونے سے پہلے اس نے جماک جادوگر سے مخاطب ہو کر کہا تھا، جماک جادوگر، تم اپنی طاقتوں سے اس انسان کو ہلاک کر کے اس سے سیاہ ہیرا خود ہی حاصل کر لو، ہم تو ناکام ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ کہہ کر شہزادہ جان باز وہاں سے غائب ہوتا، کالے شہزادے نے جلدی سے جیب سے سیاہ ہیرا نکال کر اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور پھر جیسے ہی شہزادہ جان باز وہاں سے غائب ہوا، کالے شہزادے نے سیاہ ہیرا پوری قوت سے جماک جادوگر پر کھینچ مارا۔ جماک جادوگر کچھ کہنے کے لیے منہ کھول ہی رہا تھا کہ سیاہ ہیرا عین اس کے سینے سے ٹکرا گیا، اس کے حلق سے ایک دلزور چیخ نکلی، ایک شعلہ سا بھڑکا اور جماک جادوگر بھگ سے جل کر راکھ ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے طلسمی نیلا تھیلا چھوٹ کر نیچے گر گیا تھا۔ یہ دیکھ کر کالا شہزادہ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا، اور جس طرح بھوکا عقاب اپنے شکار پر جپٹتا ہے، بالکل اسی طرح کالا شہزادہ نیلے تھیلے پر جپٹا تھا۔ اس نے نیلے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر اس میں موجود ایک لکڑی کی چابی نکال لی اور اسے مضبوطی سے پکڑ کر وہ اٹھا، اور پھر وہ انتہائی برق رفتاری سے اس راستے کی طرف بھاگ پڑا جس طرف سے وہ محل میں داخل ہوا تھا۔ کالا شہزادہ اس قدر تیزی سے بھاگ رہا تھا جیسے اسے پر لگ گئے ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چند ہی لمحوں میں محل سے باہر آ گیا، اور پھر جیسے ہی وہ محل سے باہر نکلا، سارے کا سارا محل یک لخت بھگ سے جل کر راکھ ہوتا چلا گیا۔ کالے شہزادے کو اگر ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو وہ یقیناً اس محل اور محل میں موجود ہر چیز کے ساتھ اسی طرح یک لخت جل کر راکھ بن جاتا۔ اور پھر تیر جیسے ہی سرخ قالین پر سوئے ہوئے عمرو یار کے قریب پہنچے، اچانک جل کر راکھ ہو گئے۔ اسی لمحے عمرو یار کو یوں لگا جیسے اسے کسی نے زور سے جھنجھوڑ ڈالا ہو۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا،
پھر اس کی نظریں سیاہ قلینوں پر بیٹھے ہوئے 4 خوفناک جادوگروں پر پڑیں تو اس کے چہرے پر بکھلاہٹ ناچنے لگی۔ سیاہ قلینوں والے جادوگروں کے کمانوں میں پھر تیر آگے تھے۔ انہوں نے پھر چلے کھینچے اور تیر عمر و یار پر چھوڑ دیے، مگر تیر عمر و یار کے قریب آتے ہی ایک بار پھر جل کر راکھ ہو گئے۔ جلدی کرو عمر و یار، اس سیاہ قلینوں والے جادوگروں کا خاتمہ کر دو۔ 2 بار میں نے تمہیں ان جادوگروں کے تیروں سے بچا لیا، اگر اب تیسری بار انہوں نے تم پر تیر چلائے تو میں تمہیں کسی بھی صورت میں نہ بچا سکوں گا۔ اچانک عمر و یار کو زنبیل کے محافظ بونے کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی تو عمرو بکھلا کر جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جادوگروں کی جانب دیکھا جنہوں نے ہوا میں ہاتھ مار کر پھر تیر حاصل کر لیے تھے۔ عمر و یار نے جلدی سے زنبیل سے خود بھی ایک تیر اور ایک سرخ رنگ کی چھوٹی سی گیند نکال لی۔ اس نے سرخ گیند پوری قوت سے ہوا میں اچھال دی۔ اس سے پہلے کہ گیند نیچے آتی، عمرو نے کمان پر تیر چڑھایا اور پھر گیند کا نشانہ لے کر اس نے تیر چھوڑ دیا۔ طلسمی کمان سے نکلا ہوا طلسمی تیر فضا میں ہی سرخ گیند سے جا ٹکرایا اور پھر ایک زبردست دھماکہ ہوا اور فضا میں جیسے آگ ہی آگ بھر گئی ہو، اور پھر وہ آگ سیدھی ان 4 سیاہ قلینوں والے جادوگروں پر جا گری جو کمان پر تیر چڑھا کر ایک بار پھر عمر و یار پر تیر پھینکنے والے ہی تھے۔ جیسے ہی ان پر آگ گری، ان کے کپڑوں قلینوں میں یکدم آگ لگ گئی۔ انہوں نے خوف زدہ انداز میں چیختے ہوئے تیر کمان پھینک دیے اور آگ بجھانے کے لیے ہاتھ پیر مارنے لگے، مگر طلسمی سرخ گیند کی آگ نے انہیں فضا میں ہی جلا کر راکھ بنا دیا تھا۔ عمر و یار، تم جس مہم پر جا رہے ہو اس کے لیے خود کو پوری طرح چاق و چبند اور ہوشیار رکھو۔ تم نے ایک بار پھر ایک نہایت خطرناک اور جان لیوا مہم سر کرنی ہے۔ تمہاری ذرا سی غفلت تمہیں موت کے منہ میں پہنچا سکتی ہے۔ اپنی نیند اور آرام کو بھول جاؤ۔ جب تک تم چاق و چبند رہو گے، شیطان جادوگر کا کوئی طلسم تم پر وار نہیں کرے گا۔ تم نے جیسے ہی غفلت برتی، طلسم تم پر حاوی ہو جائیں گے۔ زنبیل کے محافظ بونے کی آواز سنائی دی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر محافظ بونے، مجھے ان عجیب و غریب طلسمات کے بارے میں کچھ بتایا کیوں نہیں جا رہا؟ میری زنبیل اس مہم میں میرا پورا ساتھ دے رہی ہے، مگر میں سنہری تختی اور بولنے والی گڑیا سے جیسے ہی ناخزانے یا طلسمات کے بارے میں کچھ پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں، سنہری تختی اور بولنے والی گڑیا میرے ہاتھوں سے غائب ہو کر واپس زنبیل میں چلی جاتی ہیں۔ کیوں؟ عمرو نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ تمہارے ان سوالوں کا جواب تمہیں ابھی نہیں دیا جا سکتا عمرو یار، محافظ بونے کی آواز سنائی دی۔ عمرو نے زور دیتے ہوئے کہا، تمہارے کیوں کا جواب بھی تمہیں اس مہم کے اختتام پر دیا جائے گا۔ بس تم اپنی پوری توجہ مہم پر مبذول کرو جو تم نے از خود اور اپنی مرضی سے حاصل کی ہے، محافظ بونے نے سخت آواز میں کہا، اور اس کا سخت لہجہ سن کر عمرو یار پریشان ہو گیا۔ عمرو یار نے سینکڑوں مہمات سر کی تھیں، مگر آج تک زنبیل کے محافظ بونے نے اس انداز میں بات نہیں کی تھی۔ وہ نہ جانے کیوں اس بار اس قدر سخت رویہ برت رہا تھا اور اسے اس کے سوالوں کا جواب بھی نہیں دے رہا تھا۔ محافظ بونے، کیا میں نے خزانے کو حاصل کرنے کا کوئی غلط فیصلہ کیا ہے؟ عمرو نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، لیکن اس بار زنبیل کے محافظ بونے نے بھی عمرو یار کی بات کا جواب نہ دیا۔ عمرو نے زنبیل کے محافظ بونے کو 2-3 بار پکارا، لیکن جب محافظ بونے نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تو عمرو نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ اس بات کا پختہ یقین ہو گیا تھا کہ اس سے لازماً کوئی ایسی غلطی سرزد ہو گئی ہے جس کی وجہ سے زنبیل کی خاص چیزیں اسے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دے رہیں۔ وہ اپنی اس غلطی کے بارے میں سوچنے لگا، مگر لاکھ سوچنے کے باوجود اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے سرخ قلین کی رفتار کم ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس نے چونک کر نیچے دیکھا تو سرخ قلین ایک بہت بڑی چٹیل وادی پر پرواز کر رہا تھا۔ اس وادی کے ایک طرف سیاہ رنگ کا ایک چوٹی والا بہت بڑا اور اونچا پہاڑ دکھائی دے رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ہزاروں جنات اور دیووں نے مل کر اس بڑے پہاڑ کو اس وادی میں لا کر رکھ دیا ہو، کیونکہ اس سیاہ پہاڑ کے علاوہ وہاں دور دور تک نہ کوئی پہاڑ نظر آ رہا تھا اور نہ ہی کوئی پہاڑی۔ سرخ قالین آہستہ آہستہ نیچے ہوتا چلا گیا اور پھر سیاہ پہاڑ کے قریب جا کر زمین پر اتر گیا۔ عمرو سر اٹھا کر اس بلند و بالا اور دور تک پھیلے ہوئے پہاڑ کو دیکھنے لگا، پھر اس نے قلین سے اتر کر اسے سمیٹا اور اسے تہہ کر کے زنبیل میں ڈال لیا اور زنبیل سے تلوار حیدری نکال کر حفاظت کے طور پر اپنے ہاتھ میں لے کر سیاہ پہاڑ کی جانب بڑھنے لگا، اور پھر اسے تھوڑی سی تلاش کے بعد ایک دروازے نما بڑی سی چٹان نظر آ گئی جو بند تھی۔ اس چٹان میں ایک سوراخ بھی بنا ہوا تھا جس میں شاید پتھر کی چابی لگی تھی۔ عمرو دروازے نما چٹان کے قریب جا کر رک گیا، پھر نہ جانے کیوں بے اختیار اس کا دل دھڑکنا شروع ہو گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، مگر بظاہر اسے دور نزدیک کوئی خطرہ دکھائی نہ دے رہا تھا، مگر اس کا دل نہ جانے کیوں اس کو چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ وہ کسی بہت بڑی اور انتہائی خوفناک مصیبت میں گھرنے والا ہے۔ اس وقت عمرو یار کو بھی جو مقدس کلمات اور اسم اعظم یاد تھے، اس نے پڑھنا شروع کر دیے تھے۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ کو مسلسل یاد کرتے ہوئے زنبیل سے پتھر کی چابی نکالی
اور اسے چٹانی دروازے میں موجود سوراخ میں ڈال دیا۔ جیسے اس نے چابی سوراخ میں ڈالی، چابی آپ ہی آپ اس سوراخ میں گھومنے لگی اور پھر اچانک تیز اور زوردار گڑگڑاہٹ کی آواز پیدا ہوئی اور دروازے نما چٹان واقعی کسی دروازے کی طرح کھلتی چلی گئی۔ سامنے ایک طویل غار کا دہانہ تھا۔ عمرو نے چند لمحے توقف کیا اور پھر وہ اس دہانے میں داخل ہو گیا۔ غار کے دہانے میں وہ ابھی چند قدم آگے گیا ہی ہوگا کہ پھر زوردار گڑگڑاہٹ کی آواز آئی اور اس کے پیچھے غار کا دہانہ اسی چٹان نما دروازے سے بند ہو گیا۔ غار کا دہانہ بند ہونے سے وہاں یکدم گپ اندھیرا چھا گیا اور ساتھ ہی عمرو یار کو اپنے جسم میں تیز سنسناہٹ سی ہوتی ہوئی معلوم ہونے لگی۔ کالے شہزادے نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا جو بر وقت سیاہ محل سے نکل آنے میں کامیاب ہو گیا تھا، ورنہ سیاہ محل کے ساتھ وہ بھی یقیناً جل کر راکھ بن جاتا۔ اسی لمحے جماکا ہوا اور اس کے قریب مٹکو بونا نمودار ہوا۔ بہت خوب کالے شہزادے، بہت خوب، تم نے بڑی جرأت سے کام لیا ہے جو بر وقت لکڑی کی چابی لے کر محل سے باہر نکل آئے ہو، ورنہ مٹکو بونے نے کالے شہزادے جو عمرو یار بنا ہوا تھا کہ ہاتھ میں لکڑی کی چابی دیکھ کر اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز سن کر کالا شہزادہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں، خوف سے ابھی تک میرا دل دھڑک رہا ہے۔ اگر مجھے واقعی ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو میرا بچ نکلنا ناممکن تھا۔ کالے شہزادے نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، آؤ اب یہاں سے نکل چلیں۔ مٹکو بونے نے کہا، اب اور کیا کرنا باقی ہے؟ کالے شہزادے نے پوچھا۔ کچھ نہیں، اب ہمیں طلسمات کی طرف جانا ہے۔ اب جو کچھ ہوگا طلسمات میں ہی ہوگا، مٹکو بونے نے جواب دیا۔ خدا کی پناہ، طلسمات میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہم نے اس قدر خوفناک مرحلے طے کیے ہیں، نہ جانے ان طلسمات میں ہمارا کیا حال ہوگا۔ کالے شہزادے نے کہا، جو بھی ہوگا اللہ نے چاہا تو بہتر ہی ہوگا۔ مٹکو بونے نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، آؤ کالے شہزادے، دیر نہ کرو۔ میرا علم بتا رہا ہے کہ عمرو یار طلسمات پورب میں داخل ہو چکا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیر ہو جائے۔ ہمیں اب جلد سے جلد واپسی کے طلسمات، جن کا نام طلسمات پشم ہے، میں جانا ہے۔ آؤ میرا ہاتھ پکڑ لو، ہم نے پشم کی طرف سفر کرنا ہے۔ مٹکو بونے نے کہا تو کالے شہزادے نے سر ہلا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر اس نے مٹکو بونے کے کہنے پر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسی لمحے اسے ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ تیز ہوا کے جھونکے اس سے ٹکرانے لگے، جس سے کالا شہزادہ سمجھ گیا کہ وہ ہوا کے دوش پر اڑا چلا جا رہا ہے۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح خود کو اڑتا ہوا محسوس کرتا رہا، پھر اس کے پیر دوبارہ سخت اور ٹھوس زمین پر آ لگے۔ آنکھیں کھول دو، مٹکو بونے نے کہا تو کالے شہزادے نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے خود کو ایک بہت بڑے سیاہ پہاڑ کے سامنے کھڑا پایا۔ ساری وادی میں اسے صرف یہی ایک پہاڑ نظر آ رہا تھا جو بے حد بڑا اور انتہائی اونچا تھا۔ عمرو یار اس پہاڑ کی دوسری طرف سے طلسم میں داخل ہوا۔ ہمیں اس طرف سے پہاڑ میں داخل ہونا ہوگا۔ شیطان جادوگر کے تمام طلسمات اس سیاہ پہاڑ میں موجود ہیں۔ مٹکو بونے نے عمرو یار بنے کالے شہزادے سے مخاطب ہو کر کہا۔ پھر مٹکو بونا کالے شہزادے کو پہاڑ کے قریب لے آیا، جہاں پہاڑ کے ایک حصے میں ایک چٹان نما دروازہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس دروازے میں بھی چابی لگنے کا سوراخ لگا ہوا تھا۔ لکڑی کی چابی سوراخ میں لگا دو اور پیچھے ہٹ جاؤ، مٹکو بونے نے کالے شہزادے سے کہا۔ کالے شہزادے نے اس بات میں سر ہلایا اور لکڑی کی چابی نکال کر اس نے اس چٹانی دروازے کے سوراخ میں لگا دی اور پیچھے ہٹ آیا۔ اسی لمحے لکڑی کی چابی گھومی اور پھر تیز گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ چٹان کسی صندوق کے ڈھکن کی طرح کھل کر اوپر اٹھتی چلی گئی، جس سے سیاہ پہاڑ میں ایک بڑی سرنگ نما غار کا راستہ سامنے آ گیا تھا۔ آؤ، مٹکو بونے نے کہا۔ کالے شہزادے نے دھڑکتے دل سے سر ہلایا اور قدم اٹھاتا ہوا مٹکو بونے کے ساتھ اس سرنگ نما غار میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ دونوں سرنگ نما غار میں داخل ہوئے، گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ چٹان دوبارہ غار کے دہانے پر آ لگی۔ راستہ بند ہوتے ہی سوراخ میں لگی ہوئی چابی پھر گھومی اور پھر وہ یک لخت جل کر راکھ بن گئی۔ اندھیرے میں عمرو یار کو اپنے جسم میں عجیب سی سنسناہٹ ہوتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ وہاں اس قدر کپ اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ عمرو نے خود کو سنبھالتے ہوئے زنبیل سے شب چراغ ہیرا نکال لیا، جس سے غار میں دور تک روشنی بڑھتی چلی گئی تھی۔ شب چراغ ہیرے کی روشنی میں اسے کئی سرنگ نما غاروں کے دہانے ہی نظر آ رہے تھے۔ ہیروں کی روشنی دہانوں کے اندر نہیں جا رہی تھی، جس کی وجہ سے ان راستوں میں تاریکی تھی۔ ابھی عمرو یار غور سے ان راستوں کی جانب دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کے قریب ایک خوفناک اعصاب شکن دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے کو سن کر عمرو یار بری طرح سے اچھل کر پیچھے ہٹ گیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس جگہ کی طرف دیکھنے لگا جہاں دھماکہ ہوا تھا۔ اس جگہ سے زمین پھٹ گئی تھی اور وہاں ایک بڑا سا شگاف پڑ گیا تھا۔ شگاف سے سفید رنگ کا دھواں نکل رہا تھا
جو اوپر اٹھ کر ایک جگہ جمع ہوتا جا رہا تھا۔ پھر عمر یار نے اس دھوئیں میں ایک بوڑھے کی شکل ابھرتے دیکھی۔ وہ دھوئیں کی شکل کا بوڑھا تھا، جس کے سر کے بال، داڑھی، مونچھیں، حتیٰ کہ اس کی بھویں تک سفید دھوئیں کی نظر آ رہی تھیں۔ البتہ اس کا چہرہ سیاہ اور آنکھیں گہری زرد تھیں۔ عمر یار، اس بوڑھے نے پلکیں جھپکائے بغیر عمر یار کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تتا تم کون ہو؟ عمرو نے اس کی جانب قدرے خوف بھرے نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں ان 7 موت غاروں کا محافظ دھواں ہوں۔ دھوئیں کے بنے ہوئے خوفناک چہرے والے بوڑھے نے کہا، او، ان غاروں میں کیا ہے جو تمہیں ان کی حفاظت پر مامور کیا گیا ہے؟ عمر یار نے جلدی سے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ جواب میں محافظ دھوئیں نے ایک زوردار کہکا لگایا، ان غاروں میں موت ہے عمر یار، خوفناک اور انتہائی اذیت دینے والی موت۔ میں جانتا ہوں تم ان طلسمات کو فنا کرنے آئے ہو۔ شیطان جادوگر نے مجھے ان غاروں کی حفاظت کے لیے مامور کیا تھا کہ میں ان غاروں میں کسی کو نہ جانے دوں، مگر شیطان جادوگر ہلاک ہو چکا ہے اور صدیاں گزرنے کی وجہ سے میری طاقتیں کمزور ہو گئیں، مگر ان طلسمات کی طاقتیں بڑھ گئی ہیں۔ اسی لیے جاؤ، تم ان غاروں میں ضرور جاؤ اور ان طلسمات کی بھیڑ چڑھ جاؤ، موت تمہاری استقبال کے لیے تیار ہے۔ دھواں چہرے والے بوڑھے نے کہا، او، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اگر میں ان طلسمات کو فنا کرنا چاہوں تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ عمرو نے اس سے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ شیطان جادوگر کا خاتمہ ہوئے صدیاں گزر چکی ہیں، اسی لیے میں تمہیں ضرور بتاؤں گا عمرو یار، دھواں چہرے والے بوڑھے نے کہا تو عمرو یار کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ بہت خوب، بتاؤ، جلدی بتاؤ، عمرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ جیسے یہ بات کر کے دھواں چہرہ والے بوڑھے نے عمرو کی بہت بڑی مشکل آسان کر دی ہو۔ عمرو یار سمجھ رہا تھا کہ ان طلسمات میں آنے سے پہلے اسے کس قدر سخت اور خوفناک مشکلوں سے گزرنا پڑا تھا۔ اس لحاظ سے شیطان جادوگر کے صدیوں سے بند طلسمات نہ جانے کس قدر سخت اور ناقابل تسخیر ہوں گے، مگر یہاں تو اسے سارا معاملہ ہی الٹ نظر آ رہا تھا۔ صدیاں گزرنے کے بعد طلسمات سخت اور ناقابل تسخیر نہیں ہوئے تھے، بلکہ کمزور پڑ گئے تھے۔ شاید اسی وجہ سے دھواں چہرے والا بوڑھا عمر یار کو اس طلسم کو فتح کرنے کا راز بتانے پر آمادہ نظر آ رہا تھا۔ ان 7 غاروں میں 6 غاریں موت کی غاریں ہیں اور ایک غار کا دہانہ زندگی کا غار کہلاتا ہے۔ موت کے 6 غاروں میں آگ ہی آگ بری ہوئی ہے۔ تم جیسے ہی ان میں سے کسی ایک غار میں داخل ہوگے، غار کا دہانہ بند ہو جائے گا اور وہاں اس قدر تیز اور خوفناک آگ بھڑک اٹھے گی جو تمہیں ایک لمحے میں ہڈیاں سمیت جلا کر راکھ بنا دے گی۔ موت کے ان غاروں میں تمہارے پاس موجود مقدس چیزیں بھی کام نہیں آئیں گی، دھواں چہرے والے بوڑھے نے بتایا۔ تو خوف سے عمر یار کے مساموں سے ٹھنڈا پسینہ پھوٹ نکلا اور زندگی کا غار؟ عمرو نے چند لمحے توقف کے بعد تھوک نکلتے ہوئے پوچھا۔ اس غار میں زندگی ہے اور دوسرے طلسم میں جانے کا راستہ ہے اور اس خوفناک طلسم کو فنا کرنے کا ذریعہ ہے۔ غار کے دوسرے سرے پر ایک انتہائی تیز رفتار گھومتی ہوئی کھوپڑی ہے جس کی ایک آنکھ ہے۔ تمہیں اس گھومنے والی کھوپڑی کی اکلوتی آنکھ کا نشانہ لے کر ایک تیر چھوڑنا ہوگا۔ اگر تیر نشانے پر یعنی گھومنے والی کھوپڑی کی عین آنکھ میں جا لگا تو پہلا طلسم فنا ہو جائے گا اور تم شیطان جادوگر کے دوسرے طلسم میں پہنچ جاؤ گے۔ دھواں چہرے والے بوڑھے نے جواب دیا۔ اگر کسی وجہ سے میرا نشانہ خطا ہو گیا تو؟ عمرو نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ تو وہ غار بھی تمہارے لیے جہنم بن جائے گا، اس میں بھی آگ بھر جائے گی، دھواں چہرے والے بوڑھے نے جواب دیا۔ تو عمرو یار نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ پہلا طلسم تو ان جہنمی غاروں کا ہے، کیا تم مجھے دوسرے طلسمات کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ عمرو نے غور سے دھواں چہرے والے بوڑھے کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، دوسرا طلسم کیا ہے میں نہیں جانتا۔ میں سفید دھواں جادوگر ہوں جو صرف اسی طلسم کا محافظ ہوں۔ دوسرے طلسم کا محافظ شلاگ اژدہا ہے، دھواں چہرے والے بوڑھے جادوگر نے کہا۔ شلاگ اژدہا؟ عمرو کے منہ سے نکلا۔ ہاں، لیکن شلاگ اژدہے تک تم تبھی پہنچو گے جب تم میرے اس طلسم کو فتح کر لو گے۔ اس طلسم کو تم فتح ہی نہیں کر سکتے کیونکہ تم نہیں جانتے موت کے غار کون سے ہیں اور زندگی کا غار کون سا۔ میں بھی نہیں جانتا، دھواں چہرے والے بوڑھے جادوگر نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمرو یار اس سے کچھ اور پوچھتا، اچانک دھواں چہرے والا بوڑھا جادوگر پھر دھوئیں میں تبدیل ہوا اور نہایت تیزی سے واپس زمین کے اس شگاف میں سما گیا جہاں سے وہ نکلا تھا۔ جیسے ہی وہ زمین میں سمایا، زمین دوبارہ برابر ہو گئی۔ اس بدبخت شیطان جادوگر کا تو پہلا ہی طلسم اس قدر خوفناک ہے، میں خواہ خواہ سمجھ بیٹھا تھا کہ بوڑھا مجھے طلسم کا راز بتا کر میری مشکل آسان کر دے گا۔
اس بدبخت نے تو اس تلسم کے بارے میں بتا کر مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے، اب میں کیا کروں؟ 6 غار موت کے غار ہیں اور ایک غار زندگی کا، کون سے غار موت کے ہیں اور کون سا زندگی کا، اس کے بارے میں مجھے کیسے پتا چلے گا؟ عمر یار نے پریشانی کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر شب چراغ ہیرا لے کر آگے بڑھا اور ان غاروں میں باری باری جھانکنے کی کوشش کرنے لگا، مگر تمام غار ایک جیسے تھے، وہ اندر سے بالکل خالی دکھائی دے رہے تھے۔ ان میں عمرو کو کوئی فرق یا ایسی نشانی نظر نہیں آ رہی تھی جس سے وہ کوئی اندازہ لگا سکتا۔ کچھ سوچ کر عمرو نے وہاں پڑے ہوئے چند پتھر اٹھا کر ایک غار میں ایک پتھر پھینکا، مگر اس پتھر کو کچھ نہ ہوا اور نہ ہی غار میں کوئی تبدیلی رونما ہوئی۔ عمرو نے دوسرے غار کے دہانے کے پاس جا کر اس میں بھی پتھر پھینکا، مگر وہاں بھی کچھ نہیں ہوا۔ عمرو نے باری باری ساتوں غاروں کے دہانوں میں پتھر پھینک کر دیکھ لیے، لیکن کوئی رد عمل نہ ہوا تو اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ عمرو یار کو واضح طور پر محسوس ہونے لگا تھا کہ اس بار وہ بہت برا پھنسا ہے۔ اب وہ نہ ان طلسمات سے باہر نکل سکتا تھا اور نہ ہی اسے 7 غاروں والے اس سلسم کو فنا کرنے کا کوئی راستہ سجائی دے رہا تھا۔ عمرو نے ایک بار پھر سنہری تختی اور بولنے والی گڑیا کی مدد حاصل کرنا چاہی، مگر جیسے ہی سنہری تختی اور بولنے والی گڑیا کو اس نے زنبیل سے باہر نکالا، وہ پہلے کی طرح اس کے ہاتھوں سے غائب ہو کر واپس زنبیل میں چلی گئیں۔ او نہیں، لگتا ہے ان طلسمات میں آ کر میں نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ ہی کریں گے تو میں یہاں سے جان بچا کر نکل سکتا ہوں، ورنہ مجھے تو زندہ بچنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ عمرو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ سوچتے سوچتے اچانک اس کے ذہن میں ایک انوکھا خیال آ گیا، وہ بے اختیار چونک پڑا۔ او، لگتا ہے ان طلسمات کی سختیاں دیکھ کر میرا دماغ زنگ آلود ہو گیا ہے۔ میرے پاس زندگی کا غار تلاش کرنے کا اس قدر آسان طریقہ موجود ہے اور میں خواہ مخواہ اتنی دیر میں اپنی جان عذاب بنائے ہوئے ہوں۔ عمرو نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے زنبیل سے اپنے وہی طلسمی پتلے نکالے جن کے ذریعے اس نے کالے صحرا سے پتھر کی چابی والا سیاہ صندوق گہرائی سے نکلوایا تھا۔ کالا شہزادہ جیسے ہی مٹکو بونے کے ساتھ غارنما راستے میں داخل ہوا، اس کی آنکھوں کے سامنے تیز روشنی پھیل گئی۔ روشنی کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ اس نے جلدی سے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے اور آنکھیں زور زور سے ملنے لگا۔ کالے شہزادے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، مٹکو بونے نے کالے شہزادے سے مخاطب ہو کر کہا۔ کالے شہزادے نے آنکھیں ملتے ہوئے دیکھا تو اس نے خود کو مٹکو بونے کے ساتھ ایک بہت بڑے اور دور تک پھیلے ہوئے ایک ویران میدان میں کھڑے پایا۔ میدان بالکل صاف تھا، وہاں نہ سبزہ تھا، نہ پتھر، نہ پہاڑ اور نہ ہی درخت اور نہ ہی پانی دکھائی دے رہا تھا۔ جس راستے سے کالا شہزادہ اور مٹکو بونا تلسم میں داخل ہوئے تھے وہ بھی غائب ہو چکا تھا۔ یہ کیا؟ یہ تو خالی میدان ہے، تلسم کہاں ہے؟ کالے شہزادے نے حیران ہو کر کہا۔ میں خود بھی حیران ہو رہا ہوں کالے شہزادے، مٹکو بونے نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ کالا شہزادہ کوئی بات کرتا، اچانک ان کے سامنے ایک زوردار کڑاکا ہوا، بجلی کی لہر سی چمکی اور اچانک وہاں ایک عجیب و غریب اور خوفناک انسان نمودار ہوا۔ اس انسان کا گردن تک سر اور چہرہ بالکل انسانوں جیسا تھا، جبکہ اس کا دڑ سارے کا سارا ہڈیوں کا تھا، یعنی ڈھانچہ۔ اس کا چہرہ بھی بہت خوفناک تھا، سر گنجا، لمبے لمبے کان، لمبی اور نوکیلی ناک، موٹے ہونٹ اور گول گول آنکھیں جن میں انگاروں جیسی سرخی بری ہوئی تھی۔ اسے نمودار ہوتا دیکھ کر کالے شہزادے نے ہوا میں ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑے دستے والا کلہاڑا آ گیا جس کا پھل بھی بڑا اور خاصا چمکدار تھا۔ کون ہو تم؟ کالے شہزادے نے اسے گورتے ہوئے کہا۔ خالی تلسم کا محافظ، ڈھانچہ جادوگر۔ اس خوفناک انسان کے لب ہلے اور اس کی آواز بے حد کرخت اور خوفناک تھی۔ خالی تلسم؟ کیا مطلب؟ کالے شہزادے نے چونکتے ہوئے کہا۔ تم کالے شہزادے ہو نا، اور تمہارا اصلی نام شہزادہ شہریار ہے۔ تم یہاں عمرو یار کی مدد کرنے اور اس کا روپ دھار کر شیطان جادوگر کے طلسمات ختم کرنے آئے ہو۔ ڈھانچہ جادوگر نے کالے شہزادے کی بات کا جواب دینے کی بجائے الٹا اس سے پوچھ لیا۔ اس کی معلومات سن کر کالا شہزادہ اور مٹکو بونا چونک کر ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ تم میرے بارے میں جانتے ہو؟ کالے شہزادے نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، سب کچھ، میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم بے شمار پر اسرار طاقتوں کے مالک ہو اور تمہاری مدد کے لیے تمہارے ساتھ پتال نگری کا شہزادہ مٹکو بونا بھی ہے۔ ڈھانچہ جادوگر نے کہا تو کالا شہزادہ پر خیال انداز میں سر ہلانے لگا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو اور ہم سے کیا چاہتے ہو؟ کالے شہزادے نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں اس تلسم، خالی تلسم کے بارے میں کچھ بتانے کے لیے؟ ڈھانچہ جادوگر نے ہر جذبات سے آری لہجے میں کہا۔ اوہ، وہ کیوں؟ تم جادوگر ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ تم اس خالی تلسم کے محافظ ہو، تو پھر تمہاری اس ہمدردی کا کیا مطلب ہے؟
کالے شہزادے نے اس کی جانب شک بری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، ہمدردی نہیں، میں تمہیں بظاہر خالی طلسم کے خوفناک پن سے آگاہ کرنے آیا ہوں کالے شہزادے۔ تم اس طلسم کو فنا کرنے آئے ہو، مگر تم اس طلسم کو کبھی اور کسی بھی صورت میں فنا نہیں کر سکتے۔ ڈھانچہ جادوگر نے اس بار بڑے خوفناک انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کالے شہزادے کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ تم یہ جو خالی میدان دیکھ رہے ہو، اس میدان میں ایک معمولی سا تنکا بھی موجود نہیں ہے۔ میدان میں ہر طرف روشنی بری ہوئی ہے، جہاں سائے نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اس خالی طلسم میں تمہارے اپنے سائے بھی گم ہو گئے ہیں۔ اس طلسم کو فنا کرنے کے لیے تمہیں سارے کے سارے میدان میں سایہ کرنا ہوگا۔ پہلے یہ طلسم چھوٹا تھا، ایک درخت اگا کر اس میں سایہ کیا جا سکتا تھا، مگر صدیاں گزرنے کی وجہ سے اس میدان کی لمبائی چوڑائی اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ تم یہاں اپنی طاقتوں سے ہزاروں درخت بھی پیدا کر دو تو بھی سارے میدان میں سایہ نہیں کر سکو گے۔ اس طلسم میں نظر آنے والی سورج کی روشنی آہستہ آہستہ اس قدر تیز ہو جائے گی کہ تم دونوں آگ میں جھلس جاؤ گے اور تمہارے جسموں میں آگ لگ جائے گی، جسے تم کسی بھی صورت میں نہیں بجھا سکو گے۔ تم دونوں کو یہاں کامیابی نہیں ملے گی، کسی بھی صورت میں اور کسی بھی حال میں۔ ڈھانچہ جادوگر نے انتہائی خوفناک لہجے میں کہا۔ او، اس کا مطلب ہے اس وسیع میدان کے طلسم کو اسی صورت میں ختم کیا جا سکتا ہے کہ یہاں ہر طرف سایہ کر دیا جائے، اور یہ کس طرح ممکن ہے؟ کالے شہزادے نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ممکن نہیں، اس لیے تو تمہیں بتایا جا رہا ہے کالے شہزادے، ڈھانچہ جادوگر نے خوفناک انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ اور پھر اسی لمحے ایک عصاب شکن دھماکہ ہوا اور ڈھانچہ جادوگر یک لخت وہاں سے غائب ہو گیا۔ مٹکو بونے۔ ڈھانچہ جادوگر کے غائب ہوتے ہی کالے شہزادے نے مٹکو بونے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں زمانے بھر کی حیرت اور پریشانی تھی۔ ہاں، مٹکو بونے نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، میری تو عقل ضبط ہو گئی ہے۔ اتنے طویل و عریض میدان میں ہم سایہ کہاں سے اور کیسے کر سکتے ہیں؟ کالے شہزادے نے بھی اسی انداز میں کہا۔ اس پریشانی سے میری کھوپڑی بھی گھوم رہی ہے کالے شہزادے، مجھے تو یہ سب کچھ ناممکن نظر آ رہا ہے، قطعی ناممکن۔ مٹکو بونے نے بڑے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میدان میں تیز دھوپ جیسی روشنی پھیلی ہوئی تھی، جو آہستہ آہستہ اور زیادہ تیز ہوتی جا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی کالے شہزادے اور مٹکو بونے کو شدید گرمی لگنا شروع ہو گئی تھی۔ وہاں ہوا تو چل رہی تھی، مگر ہوا بھی اس قدر گرم ہوتی جا رہی تھی جیسے کہ ارد گرد آگ کا بہت بڑا الاؤ جل رہا ہو، اور پھر آہستہ آہستہ تپش اس قدر بڑھ گئی کہ کالے شہزادے اور مٹکو بونے کے جسموں سے پسینے کی دھاریں بہہ نکلیں اور انہیں شدید گرمی میں اپنے دم گھٹتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔